अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप दौरे कुरान सुन रहे हैं और आप आयात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो माशाअल्लाह। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, चलें आज हम जो 10वें जुज़ की आयत हमने चूज़ की हैं सूरह तौबा से, आया नंबर 71 और आयत नंबर 72। इंशाल्लाह पहले वो हम सुनेंगे और फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आयत को सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकरि वयुकीमून अस्सलात वयुअतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलहु उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वअदल्लाहुल मुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन वरिضवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। इन आयात का मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के मददगार हैं जो नेकी के कामों का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमत फरमाएगा। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब पर गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसे बागात का वादा कर रखा है जिसमें नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और सदाबहार बागात हैं जिनमें वो पाकीज़ा क़यामगाहों में रहेंगे। अल्लाह ताला ने उसका भी वादा कर रखा है और अल्लाह ताला की रज़ा तो उन सब नेमतों से बढ़कर होगी। यही बड़ी कामयाबी है। मेरे प्यारे बच्चों, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ही फ़ायदे की बात हमको बताई है और वो ये है कि मोमिन एक दूसरे के मददगार होते हैं नेकी के कामों में, ताकि नेक रास्ते पर जमे रहें और एक दूसरे की मदद करें। कोई भी एक बंदा नेकी का काम अकेला नहीं कर सकता, उसको मदद चाहिए होती है। चलें ये सोचें कि जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैंने एक मस्जिद बनानी है या मैंने एक हस्पताल बनाना है, तो मैं सारी ज़िंदगी भी काम करूँ और पैसा इकट्ठा करूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा पैसा तो इकट्ठा कर लूँ लेकिन उसमें मैं अपने गोल को अचीव ना कर सकूँ, मैं अपना टारगेट ना मीट कर सकूँ और मैं हस्पताल ना बना सकूं क्योंकि मेरे पैसे इनफ नहीं थे। लेकिन अगर मैं अपने पैसे डालती हूँ, मेरे आसपास सारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो सब अपने अपने पैसे डालते हैं, तो मैं बहुत जल्दी वो मस्जिद या वो हस्पताल बना लूँगी और मैं अपने गोल को पा लूँगी। इसलिए कि अकेला नेकी का काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वही नेकी का काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमें नेकी के कामों में भी मददगार चाहिए होते हैं। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त गलती कर रहा है, झूठ बोल रहा है या बुरे अल्फाज बोल रहा है, तो हमें ये कहकर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि करता रहे जो कर रहा है, कम से कम मैं तो नहीं ना कर रहा। इस तरह के अखलाक अच्छे नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप उस दोस्त को या उस भाई को ये बता देंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उस गलती को छोड़ दे, उसको समझ आ जाए। और अगर आप नहीं बताएंगे उसको, तो हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए आईना होता है। आईना क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? वो आपको सच सच बता देता है कि आप अच्छे लग रहे हैं या बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ये कपड़े आपको सूट कर रहे हैं या नहीं सूट कर रहे। आप शीशे में देखकर अपना माइंड बनाते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैं यही कपड़े पहनूंगा। आप शीशे से लड़ाई नहीं करना शुरू कर देते
اور یہ نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے برا کیوں دکھا رہے ہو اور تم مجھے جج کیوں کر رہے ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ میں نے آئینہ دیکھ لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کپڑے مجھ پر نہیں سج رہے تھے، ہے نا پیارے بچوں؟ اسی طرح اگر کوئی دوسرا مسلمان ہمیں یہ کہے کہ یہ زبان مت بولیے، جھوٹ نہ بولیے، آپ اچھے کام کیجئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ مجھے یہ نہ بتائیے۔ ہم اس آئینے کا شکریہ ادا کریں گے، وہ ہمارا بھائی ہمارا آئینہ ہوگا، ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو میری غلطی بتا دی، اب میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، صحیح ہے نا؟ پیارے بچوں، ہمارے دین میں بہت زیادہ توازن پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم نے 3 طرح کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایک اپنے نفس کا حق ہے ہمارے اوپر، یعنی ہماری جان کا حق، اور تیسرا حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں ساری چیزیں دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہوتا ہے، اسپیشلی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میں صرف ایک ہی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ حکم دیا گیا تھا پیغمبر کو کہ آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہم کسی اور کی، کسی بت کی عبادت نہیں کرتے، کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے، کسی سسٹم کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں؟ پھر دوسرے نمبر پر ہمارا اپنا حق ہے۔ ہمارا کیا حق ہے ہماری جان کے اوپر؟ کہ ہم اس جان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑیں، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، جہاں پر ہمیشگی کی خوشی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جوانی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور خوشیاں ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسا ہم اپنے جسم کو کھانا کھلاتے ہیں نا، تاکہ کیا ہو، تاکہ ہمارا جسم زندہ رہے اور طاقت میں رہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، اور وہ کھانا آپ کو پتہ ہے کیا ہے روح کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد۔ وہ کس کس شکل میں ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھیں تو ہماری روح کو کھانا ملتا ہے، قرآن پڑھیں تو ہماری روح کو کھانا ملتا ہے، اور جب تسبیحات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ہماری روح کو طاقت ملتی ہے اور کھانا ملتا ہے۔ تو ہم نے اپنے جسم اور اپنی روح کا خیال رکھنا ہے، اس طرح ہم اپنا خیال رکھ سکیں گے، اپنا حق ادا کر سکیں گے۔ پھر آتا ہے ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کی عزت کریں، ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو ٹریٹ کریں۔ تو ان کے ساتھ سچ بولیں، ان کے ساتھ ایمانداری سے کام کریں، مدد کریں، ان کے ساتھ چیزوں کو بانٹ کر کھائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اس طرح میرے پیارے بچوں ایک بہت ہی متوازن قسم کی زندگی ہوتی ہے، اور جس سے ہم بھی خوش رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش رہتے ہیں، اور سارے لوگ آس پاس کے وہ بھی ہم سے خوش رہتے ہیں۔ پیارے بچوں ہم ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو یہ سب کے سب کام ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی کام ہم چھوڑتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنے جسم کا خیال نہیں رکھ رہے، اور سوتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار پڑ جائیں گے خدا نخواستہ، اور عبادت بھی نہیں کر سکیں گے، اور لوگوں کے حقوق بھی نہیں پورے کر سکیں گے۔ اور اگر ہم بہت ہی زیادہ بخیل ہو جائیں یا لالچی ہو جائیں اپنے لیے، اور بہت زیادہ خود غرض ہو جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے خود غرض بندے اچھے نہیں لگتے، اور لوگوں کو بھی نہیں اچھے لگتے۔ تو ہم نے سارے کے سارے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی، اپنے بھی، اور لوگوں کے بھی۔ پیارے بچوں یہ جنت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے۔ جیسے ایک بہت ہی مزے کی کہانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ آپ کا جو ہمسایہ ہوگا جنت میں وہ ایک کسائی ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوئی کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ میرا ہمسایہ ہے. تو وہ سارا دن اس کو دیکھتے رہے کہ وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا تھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس نے گوشت تھوڑا سا اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑے دن. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ کوئی مہمان اگر شہر سے باہر سے آتا تھا تو لوگ انہوں کو گھروں میں ٹھہراتے تھے کیونکہ ہوٹل تو نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب انہوں نے دیکھا وہ اس گوشت کو پکا رہا ہے اور پھر روٹی پکا رہا ہے، اور پھر وہ ایک کمرے میں گیا جہاں پر ایک بوڑھی عورت تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ دیکھ رہے تھے. وہ بہت ضعیف عورت تھیں اور اس نے منہ میں چبا چبا کر وہ روٹی نرم کر کے، بوٹی نرم کر کے، اور وہ اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالتا، اور وہ بوڑھی عورت تھوڑی دیر کے بعد آرام سے کوئی بات ان کے کان میں کہتی اور وہ کھانا کھلاتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں، میری امی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کان میں کیا کہہ رہی تھی جب آپ ان کو کھانا کھلا رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ یہ مجھے ہر وقت دعا دیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا میں ہمسایہ ہوں جنت میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی امی کی دعا قبول ہو چکی ہے. اب ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جس سے وہ بات کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ میرے پیارے بچوں، ہم میں سے کوئی بھی کوشش کر کے اچھی زندگی گزار کے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ سکتا ہے. اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں ایسے ایمان مانگتا ہوں جس سے میں کبھی بھی نہ پھروں، اور میں ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں جنت الفردوس الاعلیٰ میں، جو بہت زبردست اونچی اور سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو دعا مانگنے سے اور اچھے کام کرنے سے اور یہ تینوں کے تینوں حقوق ادا کرنے سے انشاءاللہ باذن اللہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دعا مانگنا شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ دعا لکھی ہوئی بھی آپ کو بھیج دیں گے تاکہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ اس کو یاد کر لیں. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.